अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihsanin इला यौमिद्दीन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा मा ज़िलना मअल किताबि उम्दतुत तालिब लिनैलिल मआरिफ शेख मंसूर इब्न यूनुस इब्न इदरीस अल-बुहूती अल-हम्बली रहमहुल्लाह अल-मुतवफ़्फ़ा फ़िल क़र्न अल-हादी अशर मिन अल-हिजरा कुरान क़द वसलना फ़िल बाब फ़ित तयम्मुम। हम उम्दतुत तालिब लिनैलिल मआरिफ इस किताब की तशरीह देख रहे हैं और इस वक्त हम बाब तयम्मुम में पहुंच चुके हैं। कल तयम्मुम के ताल्लुक़ से कुछ बातें देखी थी, किस वक्त तयम्मुम किया जाएगा, उसके क्या शराइत हैं और दीगर और मसाइल जो तयम्मुम के ताल्लुक़ से थे उसके वो भी हमने जो है देखे थे। इख्तिसार से हमने देखा था कि तयम्मुम जो है बदल है, पानी से जो तहारत और वुदू किया जाता है उसका यह बदल है। बदल जो होता है उस पर मुबदल का हुक्म लगता है, तो जो हुक्म वुदू का है जो पानी से किया जाता है वही हुक्म तयम्मुम के लिए भी लगेगा। उसकी क्या सूरतें थी, किस वक्त तयम्मुम किया जाएगा, वो भी हमने देखा था कि आदमी जब आजिज़ हो जाए पानी के इस्तेमाल से तो फिर उस सूरत में वो तयम्मुम कर सकता है। तयम्मुम जो है वक्त के दाखिल होने के बाद किया जाएगा। मसलन दोहर की नमाज का वक्त है तो आदमी फ़र्ज की उस जोहर की जो नमाज का वक्त है उससे पहले तयम्मुम नहीं कर सकता, उसके बाद ही तयम्मुम करना पड़ेगा। तो फ़र्ज नमाज के लिए मसलन जोहर का वक्त है तो जोहर के वक्त से पहले तयम्मुम नहीं किया जाएगा। इसकी एक वजह यह है कि मुमकिन है कि वक्त के दाखिल होने के बाद पानी मिल जाए, तो इसीलिए वक्त से पहले तयम्मुम नहीं किया जा सकता। उसी तरह से पानी मौजूद ही नहीं है या उस पानी की कीमत बहुत ज़्यादा है तो फिर उस सूरत में भी आप तयम्मुम कर सकते हैं। या फिर ये कि उस पानी के इस्तेमाल से आपके जिस्म में कोई दरर, कोई नुकसान होने का खदशा है, अगर कोई ज़ख़म है उस पर पानी लगेगा तो उससे नुकसान हो सकता है, तो उस सूरत में भी आप तयम्मुम करेंगे। इस तरह की बातें जो हमने कल देखी थी। तयम्मुम की जो दलील है वो कुरान में ही मौजूद है। सूरह माइदा की आयत है, 6 नंबर की आयत है, उसमें जब देखेंगे तो आगे जाके यही बात आती है कि अगर आपको पानी ना मिले फ़इल्लम तजिदू माअन फ़तयम्ममू सईदन तय्यिबन फ़मसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन्ह। तो ये जो आयत है बस तयम्मुम का पूरा तरीका इस आयत में 2 लाइनों में अल्लाह ने बयान कर दिया है। तो फिर इन सारी सूरतों में आदमी तयम्मुम करेगा। हमने ये भी देखा था कि अगर पानी ज़्यादा नहीं है या सिर्फ इतना है कि सिर्फ बाज़ आज़ा जिस्म के सिर्फ उसी को धोया जा सकता है तो बाज़ को धो लेंगे, और जिनको नहीं धो सकते हैं पानी की किल्लत की वजह से तो फिर उनके लिए तयम्मुम करेगा आदमी। तो ये भी हमने कल देखा था। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि तयम्मुम जो है ये हदस असगर और हदस अकबर दोनों के लिए किया जाता है। हदस असगर वो है कि जिसके लिए वुदू वाजिब हो जाता है, अगर आदमी मुहदिस हो जाए तो वो उसके लिए भी तयम्मुम होता है। और हदस अकबर वो कि जिसके लिए गुस्ल वाजिब हो जाता है, तो वैसी सूरत में भी आदमी जो है तयम्मुम करेगा। एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके साथ एक और सहाबी थे, शायद हज़रत अबू सईद अल खुदरी थे या अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु, दोनों में से कोई एक थे, और हज़रत उमर थे। तो ये कहीं गए हुए थे सफ़र पर और दोनों ही जो है हदस अकबर का शिकार हो गए। अब पानी इनके पास था नहीं और तयम्मुम के जो 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 ये हुक्म था या इसका तरीक़ा था ये उस वक्त तक इनके इल्म में नहीं था। तो दोनों ने अपना अपना इज्तिहाद किया। एक जो थे उन्होंने, हज़रत उमर ने नमाज नहीं पढ़ी, उसको छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि मैं जब वापस लौटूंगा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछूंगा कि इस मसले में मुझे क्या करना चाहिए था, क्योंकि पता नहीं था। हज़रत अम्मार ने अपना इज्तिहाद इस्तेमाल किया और उन्होंने अपने आप को ज़मीन में पूरी तरह से लोट लिया, क्योंकि मालूम ये था कि हदस असगर की सूरत में गुस्ल किया जाता है। तो अब पानी तो है नहीं, तो जिस तरह से पूरे बदन पे पानी डालना पड़ता है, हो सकता है कि पूरे बदन को मिट्टी में लपेट लेना पड़ता हो। तो उन्होंने अपना एक इज्तिहाद जो है करते हुए और
اپنے پورے بدن کے ساتھ وہ زمین میں لوٹ گئے جیسے کہ ایک جانور لوٹتا ہے، اور وہ کر کے انہوں نے نماز پڑھ لی۔ جب یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اپنی بات بیان کی تو انہوں نے کہا کہ تمہیں بس اتنا کرنا چاہیے تھا کہ دونوں ہاتھوں کو زمین پہ مارتے، اس کے بعد چہرے پہ اس کو لگاتے، اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں پہ لگا لیتے تو تیمم تمہارا ہو جاتا اور اس کے بعد نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو تیمم کی دلیل قرآن میں بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی جو ہے تیمم کی دلیل ملتی ہے۔ تو یہ بات کل ہوئی تھی۔ آج جو ہے جو فصل ہے وہ تیمم کے جو فروض ہیں اور اس کے مبطلات ہیں، اور تیمم کی جو صفت ہے، تیمم کیسے کیا جائے گا، اس کے تعلق سے آج یہاں پر بات آنے والی ہے۔ تو یہاں پر وہ کہتے ہیں جو فصل آ رہی ہے فی فروض التیمم و مبطلاتہ، و فروضہ، اس کے جو فروض ہیں وہ مسح وجہہ و یدیہ الی کوعیہ، چہرے کا مسح کرنا اور ہاتھوں کا مسح کرنا جو کو ہوتا ہے وہاں تک۔ اب یہ کو کیا ہوتا ہے؟ یہ کو جو ہے، ویڈیو آن کر دیتے ہیں تو کو جو ہے یہ ہاتھ ہے، تو کو اصل میں یہ یہاں تک نہیں ہوتا۔ اکثر لوگوں کے یہاں تھوڑا سا کنفیوژن ہے، وہ یہ اس جگہ تک کو مانتے ہیں عربی میں، لیکن یہ کو نہیں ہے، یہ مرفق ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک نہیں، کو جو بس ہے یہ والی ہڈی، یہ جو انگوٹھا جہاں آ کر ادھر ملتا ہے، تو بس یہ جو یہاں تک کا حصہ ہے، یہاں سے لے کے یہ انگلی کے آگے سے لے کے یہاں تک کا حصہ جو ہے یہ کو کہلاتا ہے عربی میں، کو آئی کو۔ تو اسی کو دو کو آئی یا کو آئین، تو دونوں ہاتھوں کی بات ہو رہی ہے تو کو آئین ہو گیا یہ، تو کو آئی ہی۔ تو آدمی چہرے کا مسح کرے گا اور اس کے بعد یہ دونوں ہاتھوں کا مسح کرے گا، صرف یہاں تک، کو تک، یہاں تک نہیں کرے گا۔ یہ تو وضو میں یہاں تک دھویا جاتا ہے، یہاں تک ہی صرف مسح کیا جائے گا، آگے اس کی صفت بیان ہوگی۔ اس کے بعد کہتے ہیں وتعیین نیتی استباحتی ما یتیمم لہ من حدث او نجس، اس کے بعد نیت کی تعین کرنا بھی ضروری ہے۔ نیت کی تعین کرنا کہ آدمی تیمم حدث کے لیے کر رہا ہے، چاہے وہ اصغر ہو چاہے اکبر ہو، یا نجس اس سے اس کی ازالت کے لیے کر رہا ہے، تو یہ نیت کا تعین کرنا بہت ضروری ہے۔ وضو میں اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا ہے، آدمی جو ہے اگر مانو حدث اصغر میں بھی ہے، اور کوئی بھی حدث اصغر کی جتنی بھی یعنی جو بھی مبطلات وضو ہے، یا اس میں سے کسی ایک کی بھی نیت کر لے گا تو کافی ہے۔ اگر نجس بھی لگی ہوگی تو انشاءاللہ اس سے بھی جو ہے اس کا وضو صحیح ہوگا۔ لیکن کیونکہ یہ تیمم جو ہے یہ ایک ضعیف کمزور قسم کی طہارت ہے، اس لیے اس میں نیت کی تعین ہونا بالکل خصوصی طور پہ کہ یہ حدث کے لیے ہے یا نجس کے لیے ہے، یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وہ قضا ترتیب و موالات فی حدث اصغر، اسی طرح سے اس کا ترتیب اور اس کی موالات یہ بھی جو ہے اس کے فروض میں سے ہے۔ ترتیب سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں چہرے پہ پہلے مسح کرنے کا حکم دیا، بعد میں ہاتھوں پہ، تو اسی ترتیب میں آپ کو کرنا پڑے گا۔ آپ آگے پیچھے نہیں کر سکتے کہ پہلے ہاتھوں کا مسح کر لیا اس کے بعد میں چہرے کا، یہ نہیں چلے گا، ترتیب سے کرنا پڑے گا، کیونکہ قرآن میں اسی طرح بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سکھایا ہے۔ وہ موالات سے مراد ہے کہ آدمی گیپ نہ رکھے، بہت لمبا فصل نہ ہو جائے چہرے کے مسح کرنے میں اور ہاتھ کے مسح کرنے میں، طویل وقت نہ گزرے دونوں کے درمیان، ایک کے بعد ایک آپ کو کرنا پڑے گا۔ تو ترتیب اور موالات یہ بھی شامل ہے فروض میں سے۔ اور کہتے ہیں فی حدث اصغر، یہ ترتیب اور موالات جو ہے یہ صرف حدث اصغر کے لیے ہے، حدث اکبر میں نہ ترتیب دیکھی جائے گی نہ موالات۔ مثلا حدث اصغر کیا ہے؟ حدث اصغر وہ ہے جس کے لیے وضو واجب ہو جاتا ہے۔ اب جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ جب یہ بدل ہے وضو کے لیے تو پھر اس پہ وہی حکم لگے گا جو وضو کے لیے لگتا ہے، کیونکہ بدل اور مبدل دونوں کا حکم ایک ہی ہوتا ہے۔ تو حدث اصغر وضو میں اگر ہم کو ترتیب اور موالات دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا جب وضو کی بات چل رہی تھی کہ وضو کے فروض کیا ہیں، تو اس میں جو ہے 6 چیزیں تھیں، 6 میں سے آخری 2 ترتیب اور موالات ہی تھے۔ تو اگر وہاں پر ترتیب اور موالات ہے تو اسی طرح سے تیمم میں بھی حدث اصغر سے جو آدمی تیمم کرے گا اس کے لیے ترتیب اور موالات کا اس کو خیال رکھنا، اس کا اعتبار کرنا ضروری ہوگا۔ اسی لیے ترتیب اور موالات فی حدث اصغر لکھا ہوا ہے۔ حدث اکبر میں ایسی کوئی شرط نہیں ہوتی ہے، یعنی غسل میں بھی آپ کے اوپر کوئی اس طرح سے یہ شرط نہیں ہے کہ پہلے سر ہی دھویا جائے گا، اس کے بعد سیدھا حصہ، اس کے بعد الٹا حصہ، اس میں آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں غسل کے وقت۔ تو اسی لیے
اگر حدث اکبر کی حالت میں ہونے کے بعد پانی نہ ملنے کے بنا پر اگر آپ تیمم کرتے ہیں تو پھر آپ کو ترتیب اور موالات کا خیال رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسی چیز کو یہاں بیان کیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَإِن نَوَى حَدَثًا أَوْ نَجَسًا لَمْ يُجْزِئُهُ عَنِ الْآخَرِ، کہتے ہیں کہ جس طرح سے ہماری ابھی بات گزری کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو وضو میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی حدث کی یا نجس کو دور کرنے کی نیت کرے، دونوں میں سے کسی ایک کی کر لے گا تو کافی ہے، لیکن کیونکہ تیمم جو ہے یہ طہارہ ضعیفہ ہے، کمزور قسم کی طہارت ہے، اسی لیے یہاں پر ضروری ہے کہ آدمی کو نیت کرنی پڑے کہ یہ حدث کو ارتفاع کے لیے، اس کو دور کرنے کے لیے یہ تیمم کیا جا رہا ہے، یا یہ نجاست کو دور کرنے کے لیے تیمم کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ضروری ہے آدمی کے لیے کہ آدمی اس چیز کی نیت کر لے بالکل کلیئر طور پر۔ کسی ایک کی نیت کرنے سے دوسرے، یعنی اگر حدث کی نیت کر رہا ہے، حدث کو دور کرنے کی نیت کر رہا ہے تو پھر نجس اس سے دور نہیں ہوگی، اور اگر نجس کی نیت کر رہا ہے تو حدث اس سے دور نہیں ہوگا۔ تو اگر آدمی محدث بھی ہے اور متنجس بھی ہے تو اس صورت میں اس کو چاہیے کہ دونوں کی ایک ساتھ نیت کرے اور اس کے بعد تیمم کرے۔ تو یہ نیت کی یہاں پر اہمیت ہے، انما الاعمال بالنیات، کیونکہ آپ کے اعمال اس کا دار و مدار نیتوں پہ، اس لیے آپ کو چاہیے کہ نیت جو ہے بالکل واضح طور پر کریں، اور نیت جو ہے یہ زبان سے ادا کرنے کا عمل نہیں ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ دل میں جو ہے اس چیز کا تخیل کر لیں کہ بھئی یہ کس چیز کے لیے کیا جا رہا ہے، حدث کے لیے کہ نجس کے لیے۔ جب آپ دونوں کے لیے کر لیں گے تو دونوں کے لیے کافی ہو جائے گا، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی چیز کو بعد میں بیان کر رہے ہیں وَإِن نَوَاهُمَا كَفَى، اگر دونوں کی نیت کر لے آدمی، حدث کو دور کرنے کی بھی، نجس کو دور کرنے کی بھی، تو پھر کافی ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں دونوں میں سے جب ایک کی کرتا ہے، مثال کے طور پہ آدمی محدث بھی ہے، مثال کے طور پہ گیس خارج ہو گئی، آواز سے کچھ ہو گیا، پیشاب کر کے آیا تھا، پیخانے سے جو ہے آیا تھا فارغ ہو کے، اور اس کے علاوہ کچھ نجاست بھی اس کے بدن پر یا کپڑوں پر لگ گئی تھی، تو اب دونوں چیزیں ہیں اس میں۔ اب وہ اگر صرف حدث کو دور کرنے کی نیت سے اگر وہ تیمم کرتا ہے تو پھر یہ اس کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے صرف نجاست کو دور کرنے کے لیے اگر نیت کرتا ہے، اس کے کپڑے پہ نجاست لگ گئی تھی، اس کے بدن پر نجاست لگ گئی تھی، اور وہ صرف نجاست کو دور کرنے کی نیت کرتا ہے، لیکن وہ محدث بھی تھا، کسی وجہ سے اس کا وضو بھی ٹوٹا تھا، یعنی چاہے گیس خارج ہونے سے یا پیشاب کی وجہ سے، تو وہ دونوں تھا، لیکن نیت صرف نجس کو دور کرنے کی، تو اب اس کے بعد اگر وہ نماز پڑھنا چاہے گا تو اس صورت میں وہ آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ وہ محدث بھی تھا اور متنجس بھی تھا۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ دونوں کی نیت کرے، جب دونوں کی کر لے گا تو پھر اس کے لیے کافی ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَإِن نَوَى نَفْلًا أَوْ أَطْلَقَ لَمْ يُصَلِّ بِهِ فَرْضًا، کہتے ہیں کہ اگر آدمی تیمم کرے نفل کی نیت سے، یعنی کہ یہ کہ میں اس تیمم سے نفل نماز پڑھوں گا، اس نیت سے آدمی تیمم کرتا ہے، یا کوئی نیت ہی نہیں کرتا ہے، وہ بس تیمم کر لیتا ہے، تو اس صورت میں اس تیمم سے وہ فرض نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یہ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے، اگر آپ نفل کی نیت سے کہ نفل نماز کوئی پڑھنا ہے، اس کی نیت سے اگر آپ تیمم کرتے ہیں تو پھر اس تیمم سے آپ فرض نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نفل کیسے؟ مثال کے طور پہ ظہر سے عصر کے درمیان میں آپ کو نمازیں کچھ پڑھنا ہے، تو وہ یعنی ظہر کی فرض کے بعد تو یہ نفل نمازیں ہیں، ظہر کی فرض نماز پڑھنے کے بعد کسی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹ گیا، آپ کے پاس پانی نہیں ہے، آپ نے تیمم کیا، کس لیے کیا؟ نفل نماز پڑھیں گے۔ تو اب یہ جو نفل نمازیں ہیں، یہ اس تیمم سے اب آپ فرض نماز عصر کی نہیں پڑھ سکتے، اگر وقت آ جائے تو اس کے لیے آپ کو فریش تیمم کرنا پڑے گا۔ اسی چیز کو یہاں بیان کیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَإِن نَوَاهُ، یعنی ان نواہ مطلب ان نوا الفرض، یعنی اگر آدمی فرض کی نیت کر لے، صلی کل وقتہ فروضا و نوافل، اس کو ایسے سمجھنا ہے کہ آدمی اگر فرض نماز کی نیت کرے اور تیمم فرض نماز کی نیت سے تیمم کرے، تو اب اس آدمی کے لیے گنجائش ہے کہ یہ آدمی اس تیمم سے نفل نماز پڑھ سکتا ہے۔ فرض تو پڑھے گا ہی پڑھے گا، اس سے نفل بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن نفل کی نیت سے کرے تو فرض نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ فرض کا مرتبہ اوپر ہے، نفل اس سے نیچے ہے، تو نیچے مرتبے والے سے اوپر مرتبے والے کو آپ نہیں جا سکتے، اوپر سے نیچے کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ان نواہ یعنی نواہ سے جو مراد ہے وہ الفرض نام، یعنی فرض نمازوں کی کوئی آدمی نیت کرتا ہے، تو پھر مثلا ظہر کا وقت تھا، ظہر سے پہلے پانی نہیں ملا، اس کے بعد اس آدمی نے تیمم کرا، تیمم کرنے کے بعد اس نے ظہر کی نماز پڑھی، اب ظہر کی نماز کے بعد سے لے کے عصر کے وقت تک
اس آدمی کو جتنی چاہیے نفل نمازیں پڑھنا ہے وہ اس تیمم سے نفل نمازیں پڑھ سکتا ہے. یہی یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے اور یہی اس سے مراد ہے. اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ وَيَبْطُلُ تَيَمُّمُهُ. اب یہاں پہ مبطلات تیمم بیان ہو رہے ہیں کہ تیمم کب خراب ہو جاتا ہے، یعنی کس وقت جو ہے آپ کا تیمم جو ہے ختم ہو گیا، اب آپ کو پھر سے اس کو نیا کرنا پڑے گا، اس کی تجدید کب ہوگی، اس چیز کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے. ایک تو پہلا یہ کہتے ہیں کہ وَيَبْطُلُ تَيَمُّمُهُ بِخُرُوجِ وَقْتٍ. وقت کے نکل جانے سے، ختم ہو جانے سے تیمم بھی ختم ہو جاتا ہے. کیا مطلب ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ جب وقت ختم ہو جائے، مثلا ظہر کا وقت ختم ہو گیا، آپ نے ظہر کے وقت تیمم کیا تھا، ظہر کا وقت ختم ہو کے عصر کا وقت آ گیا، تو اب آپ کو عصر کی نماز کے لیے اگر پانی نہیں ہے تو پھر سے فریش تیمم کرنا پڑے گا. اگرچہ کہ آپ کا تیمم خراب نہیں بھی ہوا ہوتا، یعنی آپ کا وضو کب خراب ہوتا ہے؟ نواقض وضو کیا ہے؟ گیس کا خارج ہو جانا، یا آواز سے گیس خارج ہونا، یا پھر پیشاب کے بعد یا پیخانے کے بعد وضو کرنا پڑتا ہے. اگر ان میں سے کوئی بھی نواقض وضو میں سے کوئی بھی چیز نہ ہوئی ہو، اس کے بعد بھی آپ کو فریش تیمم کرنا پڑے گا اگلی نماز پڑھنے کے لیے، کیونکہ یہ مبطلات تیمم میں سے ہوتا ہے. تو پہلی چیز جو مبطلات تیمم میں ہے وہ ہے بخروج وقت، وقت کے نکل جانے کے بعد نیا تیمم کرنا پڑے گا، یہ اس کا مبطلات میں سے. اور اس کے بعد کہتے ہیں وما مبطلا ما تیمم لہو. اسی طرح سے اگلی چیز کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو وضو کو ختم کر دیتی ہے، توڑ دیتی ہے، اگر ایسی کوئی چیز بھی ہو جائے تو وہ بھی تیمم کو توڑنے والی ہوتی ہے. جیسے بات بھی گزری، جو نواقض وضو ہے، اگر ان میں سے کوئی چیز پیش آ جائے تو اس کے بعد میں تیمم ختم ہو جاتا ہے، پھر سے فریش تیمم آپ کو کرنا پڑے گا اگر پانی نہیں ہے تو. اگلی چیز کہتے ہیں کہ وہ وجودی مائن ولو فی صلاۃ لا بعدہا. اس کے بعد ایک وجہ تیمم کے ٹوٹ جانے کی یا ختم ہو جانے کی یہ بھی ہے کہ پانی موجود ہو جائے، پانی مل جائے. اب یہ پانی ملنے کی الگ الگ صورتیں ہیں، پانی ملنے کی الگ الگ صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ پانی نماز سے پہلے ملے، یعنی آپ نماز کا وقت ہے اس سے پہلے پانی مل جاتی ہے، یہاں پہ کوئی اشکال ہی نہیں ہے کہ پانی نماز کے وقت سے پہلے ملا ہے تو اب تو آپ تیمم کر ہی نہیں سکتے، اب آپ کو پانی سے وضو کرنا پڑے گا. دوسری شکل یہ ہے کہ پانی نماز ختم ہونے کے بعد ملے، نماز سے آپ فارغ ہو گئے، سلام پھیر لیا، اس کے بعد پانی آپ کو مل رہا ہے، تو اس صورت میں بھی اب آپ کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا نماز صحیح ہو گئی، لیکن اب آپ کو اگلی نماز سے پہلے وضو کر لینا پڑے گا. اور تیسری صورت یہ ہے کہ نماز کے دوران پانی مل جائے، ابھی آپ نماز آپ کی مکمل نہیں ہوئی ہے، ابھی آپ نماز میں ہی ہیں اور آپ کو کہیں پانی نظر آ جائے، پانی مل گیا، تو اس صورت میں اب آپ کو آپ کی جو نماز ہے اس کو توڑ دینا پڑے گا، جا کر کے پانی سے وضو کریں اور اس کے بعد آگے پانی کو نماز کو پھر سے جو ہے شروع کریں. تو یہ تین شکلیں ہیں، اسی کو یہاں بیان کیا ہے کہ وہ وجود مائن ولو فی صلاۃ. یہ جو آخری والی قسم جو ہم نے بیان کی کہ پانی مل جائے، اگر نماز کی حالت میں مل گیا تو اس صورت میں آپ کا جو تیمم تھا وہ باطل ہو جائے گا. لیکن لا بعدہا، اگر پانی اس نماز کے بعد ملے تو پھر آپ کا جو ہے تیمم باطل نہیں ہوگا، آپ کی نماز صحیح ہے، لیکن اگلی نماز کے لیے آپ کو فریش وضو کرنا پڑے گا. اس کے بعد کہتے ہیں وَالتَّيَمُّمُ آخر الوقت لراج الماء اولا. اب یہ بتاتے ہیں کہ تیمم جو ہے بالکل آخری وقت میں جو کرنا ہے وہ سب سے بہتر ہے. ایسا اس لیے ہے کہ ممکن ہے کہ پانی مل جائے. اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں، مثلا عصر کا جو وقت ہے وہ اول وقت فضیلت والا وقت ہے، اور آخر وقت میں اگر نماز پڑھی جائے تو فضیلت چلی جاتی ہے، تو نماز کو اول وقت میں پڑھا جائے گا. لیکن یہاں پہ کہتے ہیں کہ تیمم اس وقت زیادہ بہتر ہے کہ اس کو بالکل آخری وقت میں کیا جائے. کیوں؟ کیونکہ امید ہے کہ ہو سکتا ہے پانی مل جائے آخری وقت میں. تو اب سوال یہ آتا ہے کہ آدمی فضیلت اور فریدہ دونوں میں سے کس کو ترجیح دے. ایک فضیلت ہے اول وقت میں نماز پڑھنے کی، دوسرا یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کو لیٹ کر دو اور آخری وقت میں اس کو ادا کرو. تو ایک چیز ہے فضیلت اور ایک چیز ہے فریدہ ادا کرنا. تو کہتے ہیں کہ تقدم الفریدۃ علی الفضیلہ، کہ آپ فریدہ کو جو آپ کو فرض انجام دینا ہے، جو ادا کرنا ہے، وہ مقدم ہوگا فضیلت پہ، وہ فضیلت پر مقدم ہوگا. اسی لیے فضیلت اول وقت میں نماز پڑھنے کی ہے، لیکن امید ہے کہ پانی آخر وقت میں مل سکتا ہے، اس بات کی پکی امید ہے. تو اس صورت میں اب آپ جو ہے فضیلت کو چھوڑ دیں گے اور آپ فرضیت پر جو آپ کو فرض ادا کرنا ہے، فریضہ ادا کرنا ہے، اس کے اوپر زور دیں گے، رکیں گے، پانی سے وضو کریں گے اور اس کے بعد میں آخر وقت میں نماز پڑھیں گے. یہ کس صورت میں ہے؟ تیمم والی صورت میں.
پانی اویلیبل ہے، موجود ہے، اس صورت میں تو آپ کو اول وقت میں نماز پڑھنا ہے. لیکن پانی موجود نہیں ہے، پانی کے ملنے کی امید ہے لیکن آخر وقت میں، مثلا عصر کا وقت 3:45 کا ہے اول وقت، اور اس کا آخر وقت جو ختم ہونے کا ہے مثلا 6:05 کا ہے یا 6 بجے کا ہے، تو آپ جو ہے 6 بجے سے 10 منٹ پہلے تک، کیونکہ 10 منٹ کا وقت لگتا ہے نماز کو ادا کرنے میں عصر کی، کم سے کم 10 منٹ تک، 6 بجے سے 10 منٹ پہلے تک 5:50 تک آپ رکیں گے. اگر آپ کو امید ہے کہ پانی ملے گا، آپ اس وقت پھر وضو بنائیں گے 5:50 پر، اور اس کے بعد میں وضو بنانے کے بعد عصر کی نماز آخر وقت میں پڑھیں گے. تو آپ نے فضیلت کو گوا دیا، لیکن یہاں پر جو فریضہ تھا وہ مقدم ہوگا فضیلت کے اوپر. اسی چیز کو یہاں بیان کیا. اب صفت تیمم بیان کی جا رہی ہے کہ تیمم کی صفت کیا ہے، تیمم کیسے کیا جاتا ہے. تو اس کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وصفته ان ينوي ثم يسمي، کیا آدمی پہلے نیت کرے گا. نیت زبان سے نہیں کی جاتی، نیت دل کے ارادے کا نام ہے. آپ دل میں ارادہ کریں گے کہ آپ کو کس چیز کے لیے آپ یہ جو ہے تیمم کر رہے ہیں. فرض نماز کے لیے ہے، نفل کے لیے ہے، حدث اصغر کے لیے ہے، نجاست کے لیے ہے، حدث اکبر کے لیے، دل میں نیت کر لیں گے. ثم يسمي، اس کے بعد آپ بسم اللہ کہیں گے. ٹھیک ہے. اور حنابلہ کے نزدیک جو بسم اللہ ہے یہ واجب ہے، لیکن حق اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے. اگر کوئی آدمی بھول بھی جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ واجب ہے حنابلہ میں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ اگر آدمی پورا وضو یا تیمم کرنے کے بعد اسے بسم اللہ، اسے یاد آتا ہے کہ اس نے بسم اللہ نہیں کہا، تو پھر اس صورت میں اس کا جو ہے وضو اور اس کا تیمم صحیح ہے. لیکن اگر دوران وضو یا تیمم اسے یاد آ جاتا ہے کہ وہ شروعات میں کہنا بھول گیا تھا، تو کیونکہ ان کے یہاں یہ واجب ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اب آپ واپس سے شروعات سے تیمم یا وضو کی شروعات کریں گے، کیونکہ آپ تسمیہ بسم اللہ کہنا بھول گئے تھے. اس کے بعد کہتے ہیں اس کا طریقہ بتاتے ہوئے وَيَضْرِبُ التُّرَابَ بِيَدَيْهِ مُفْرَجَتَيْ الْأَصَابِعَ، کہتے ہیں کہ یہ آپ کے جو ہاتھ ہیں اس کو آپ مٹی پر ماریں گے اس طرح سے نیچے، اور یہ ان کو ایسا رکھیں گے کھلا. یہ مفرجتئی الاصابع، کھلا کھلا انگلیوں کو رکھنا اس طرح سے. اس کو ایک مرتبہ آپ کو مارنا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں یہ کس وقت کریں گے آپ، یہ انگلیوں میں انگوٹھی وغیرہ اگر کچھ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو مٹی کو جو کھال ہے اس تک پہنچنے سے روکتی ہے، تو ان ساری چیزوں کو نکال دیں گے ہاتھ سے. چاہے وہ انگوٹھی ہو، چاہے وہ نیل پالش وغیرہ جو عورتیں لگاتی ہیں وہ ہو، اس کو نکالا جائے گا. اس کے بعد میں اس کو مارا جائے گا زمین پر، جہاں پر مٹی ہے، دھول ہے، وہاں پر آپ اس کو ماریں گے. اور اس کے بعد اس سے یمسح وجہہ بباطن اصابعہ، اب یہ صرف انگلی کا باطن بیان کیا. انگلی کا باطن یہاں سے لے کے یہاں تک ہے، یعنی اس پورے ہاتھ کو 2 حصوں میں بانٹتے ہیں. یہ حصہ اوپر کا اور یہ نیچے کا حصہ ہے یہاں تک کا. تو یہ جو اوپر کا حصہ ہے اس سے آپ یہ جو منابت ہے، منابت الشعر، یہ چہرے کا جہاں سے بال اگتے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک، اور یہاں سے لے کے اس کان سے لے کے اس کان تک کا جو حصہ ہے یہ پورا چہرہ شمار ہوتا ہے. تو آدمی یہ اپنے انگلیوں کا جو حصہ ہے صرف آدھا، ایک بار پورا ہاتھ مارے گا، یہ آدھا حصہ جو ہے اس سے چہرے کے اس طرح سے مسا کر لے گا، اوپر سے لے کے یہ منابت سے لے کے یوں کر کے ایسے نیچے ایک بار، ون ٹائم ایک بار کرے گا وہ اس کو اپنے آدھے حصے سے انگلیوں کے. اس کے بعد کہتے ہیں وَكَفَّيْهِ بِرَاحَتَيْهِ، اس کے بعد یہ جو نیچے کا حصہ اب یہ اتنی دھول بچی ہے، اس کے ذریعے آدمی جو ہے اب اپنے ہاتھوں کا مسح کرے گا. اس طرح سے یہ پورا اس طرح سے کر لے گا، جو بچی ہوئی دھول ہے بچی ہوئی اس سے ایسے اس طرح سے اچھے سے کر لے گا. اور اس کے بعد میں انگلیوں میں ایسے خلال کر لے گا اس کی انگلیوں کے درمیان. یہ جو ہے صفت ہے تیمم کی. آپ کچھ حدیثیں ایسی بھی ملتی ہیں جہاں پر 2 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو مارنے کے لیے حکم دیا ہے کہ آپ ایک بار ماریں گے تو پھر پورے اس ایک بار سے پورے چہرے پہ آپ تیمم کر لیں گے، اور دوسری بار جب ماریں گے تو اس سے دوسری بار سے آپ اپنے ہاتھوں کو اس طرح سے اس کا مسح کر سکتے ہیں. تو یہ 2 بار مارنے والا بھی ثابت ہے. ایک بار یعنی ایک بار بھی کرتے ہیں تو کافی ہے. جب ایک بار کریں گے تو آدھا حصہ جو ہے ہاتھ کا انگلیوں تک اس سے چہرے کا مسح کریں گے، اور باقی ہاتھے میں جو دھول بچی ہے اس سے ہاتھوں کو مسح کر کے انگلیوں میں خلال کر کے، اور آپ کا تیمم پورا ہو گیا. اب کوئی آدمی یہ اشکال کر سکتا ہے کہ دھول مٹی تو پہلے سے ہی گندی ہوتی ہے، ہم وضو بناتے ہیں صاف ستھرے ہونے کے لیے، تو اس میں پھر چہروں کو گندا کرنا، ہاتھوں کو گندا کرنا کہاں کی تک ہے. تو ان کے لیے جواب بس اتنا ہی ہے کہ لوکان الدین بالرائے، اگر دین رائے پہ ہوتا، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائے گا، دین اگر رائے پر ہوتا تو جو خف آدمی پہنتا ہے، جو ساکس پہنتا ہے، کہتے ہیں کہ اس پہ نیچے سے مسح کرنا زیادہ بہتر ہوتا اس کے اوپر مسح کرنے کے مقابلے میں.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساکس کے اوپر مسح کرنے کو کہا ہے، اوپر کے حصے میں، نیچے تلوے میں مسح کرنے کو نہیں کہا ہے، جبکہ دھول اور گندگی تو وہیں لگتی ہے، تو وہیں پر مسح کرنا تھا۔ لیکن دین ہمارا عقل سے نہیں چلتا ہے، نقل سے چلتا ہے۔ نقل کہتی ہے کہ آپ کو اس طرح سے کرنا ہے، دھول میں ہاتھ کر کے چہرے پہ آپ کو لگانا ہے، اس کے بعد ہاتھوں کو اس کو مسح کرنا ہے، تو ہم کو ایسے ہی کرنا ہے۔ دین میں عقل کا دخل نہیں ہے، دین نقل سے چلتا ہے، عقل سے نہیں چلتا۔ تو یہ جو تھی تیمم کے تعلق سے، اس کے فروض جو تھے، اس کے مبطلات جو تھے، اور اس کی صفت جو تھی، اس کے تعلق سے آج بات ہوئی، اور تیمم کا باب یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل نجاست کا باب شروع ہوگا، جس میں نجاست کے تعلق سے بات آئے گی کہ نجاست کیا ہوتی ہے، جو نجس چیز کوئی ہے جسے عینی ہوتی ہے، حکمی ہوتی ہے، ان کا کیا، یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، کیا چیز نجس ہوتی ہے، کیا چیز نجس نہیں ہوتی ہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ کل آئیں گی۔ تو آج اس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔